सीता वाइट से इमरान खान की एक बेटी होगी और ये बेटी बकायदा प्लान करके थी। लोग अपनी नौकरी छुपाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, लोग अपने असासे छुपाते हैं तो डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसने तो अपनी औलाद छुपाई। वो केस अब अदालत में आ गया। इससे इमरान खान की नींद उड़ेगी। अभी हदूद ऑर्डिनेंस के तहत उनके ऊपर पर्चा हो जाए तो फिर उसकी सजा कोड़ों से भी मिल सकती है। और गोशा खाना के बाद अब ये केस जो है ये हॉन्ट करेगा इमरान खान को आके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज इतवार का दिन है, 11 तारीख है दिसंबर की 2022 है और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है मेरे पास जो मैं आप सबसे शेयर कर सकता हूँ और वो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को काफ़ी यकीन दहानी दिलाई है कि वो पाकिस्तान को एक तो जितना पाकिस्तान ने उसके पैसे देने हैं उस कर्जे को रीशेड्यूल कर सकता है और दूसरा उसके अलावा अब उम्मीद बनी है कि वो अगले कुछ 2-3 हफ्ते में कुछ $2 बिलियन जो है वो मजीद पाकिस्तान को देगा। और साथ ही डेंग फॉन्ग जो सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है चाइना की, उनकी कोई 38 डिविजन्स हैं और 38 कंपनीज हैं उनके अंदर। और डेंग फॉन्ग की जितनी भी कंपनीज हैं 38 की 38 वो सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में है। उनका एक डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान, 3 दिन से यहाँ पे है और मुख्तलिफ सतहों पे वो लोगों से मुलाकातें कर रहा है और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 से 8 बिलियन डॉलर जो है उसका उन्होंने कमिट किया। सबसे पहले तो उन्होंने कमिट किया है कि वो रेलवे को टोटली अपग्रेड कर सकते और उसकी वजह से उन्होंने बताया कि तकरीबन 50,000 नौकरियां जो हैं उसमें इजाफा हो सकता है जब पूरा एक सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर जब अपग्रेड होता है। फिर डेंग फॉन्ग जो है वो पावर सेक्टर में खास तौर पे हाइडल पावर के अंदर वो पाकिस्तान को हेल्प करना चाह रहा है, कोल प्रोजेक्ट्स के अंदर वो हेल्प करना चाह रहा है और तीसरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी अपनी एक्सपर्टीज और पैसा यहाँ पे लेके आ रहे हैं जिसमें हाईवेज वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, ये सब कुछ इसको बनाने के लिए। सो अगर अगले 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें मटीरियलाइज करती हैं तो वो जो एक हमें बताया जा रहा है बार बार, हर मुआशी एक्सपर्ट हमें बता रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो सकता है जनवरी में, तो वो तलवार हमारे ऊपर से ज़रा हट जाएगी। या लोग ये कह रहे हैं, या लोग कह रहे हैं कि जी हमें अपना न्यूक्लियर देना पड़ जाएगा, ये करना पड़ जाएगा। सो वाइल थिंग्स आर नॉट गुड बट थिंग्स आर नॉट सो बैड ईदर। ये मैं आपको एक हकीकी बात बता रहा हूँ। और जो लोग इसके ऊपर ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि असल में ये उधार इतना ज़्यादा लिया किसने और ये लायबिलिटी इतनी ज़्यादा की किसने। मैं आपसे छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4.25 साल में $50 बिलियन कर्जा लिया और डिफरेंट रेट्स के ऊपर लिया, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लिया और उस $50 बिलियन से उन्होंने कितनी सड़कें बनाई, कितनी सड़कों की मरम्मत की, कितने पुल बनाए, कितनी फैक्ट्रियां बनाई, कितने कारोबार शुरू करवाए, क्या करवाया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें पता है। लेकिन उन्होंने उसको क्या उससे कर्जे पे किए? नहीं, वो भी नहीं किए। तो फिर वो पैसा कहाँ गया? पैसा 2-3 चीज़ों पे गया और वो एक तो करप्शन की नज़र हुआ। ऑब्वियसली जो लोगों को अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टोरीज पता चल रही है कि शुरू ये गाय भैंसें बेचने से हुए थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियाँ बेचने से हुए थे। तो उस वक्त भी हिसाब यह है कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ जो हैं वो 20 करोड़ में तकरीबन बेची गई या आप समझे खरीदी गई या हथियाई गई। इसी तरह जानवरों का हुआ, इसी तरह और चीज़ें वहाँ पे हुई और वो इनकी पहली मार थी। और उसके बाद ये इन्होंने क्या किया कि मोडस ऑपरेंडी रखा कि छोटी छोटी चीज़ों पे पहले हम कंध करते रहेंगे और फिर बाद में बड़ी चीज़ों पे आके करेंगे। अब उसके बाद एक बहुत बड़ी रकम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो थे तो उनकी तशहीर के लिए इस्तेमाल हुई, इश्तिहारबाजी के लिए इस्तेमाल हुई। 1-1 अरब रुपया सालाना सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों को मिलता रहा, उन यूट्यूबर्स को और उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को और कीबोर्ड वॉरियर्स को कि जिन्होंने आके इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहे थे और कंपैरिजंस करने थे। एक तस्वीर आ रही है कि जनाब ये कितना स्मार्ट है, तस्वीर आ रही है 3 लोगों की, एक श्रीलंकन की, एक बांग्लादेशी की, भी एक इमरान खान कि कितना गुड लुकिंग है, कितना स्मार्ट है। और रेसिज्म को भी और हर चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान की पॉपुलैरिटी प्रमोट करने। और उसका फ़र्क ये पड़ा कि आज घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि इमरान खान अच्छा लगता है। इमरान खान क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमने उनके जहन में डाला हुआ है कि जिसका रंग सांवला है वो खूबसूरत नहीं है,
جس کے اپنا بال کم ہے وہ اچھی شکل کا نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ ریسسٹ ایٹیٹیوڈس کو ہم نے پروموٹ کر دیا پچھلے 4 سے 5 سالوں میں، اور ہماری جو اقدار ہے وہ ہماری اقدار جو ہے وہ کھڑکی سے باہر کہیں نکل گئی ہے. اب آ گیا بیچ میں ایشو، آ گیا ٹیرین وائٹ کا. یہ ٹیرین وائٹ کی آپ کو میں ایک سٹوری بتا دوں. ٹیرین وائٹ جو ہے اب تقریباً 27-28 سال کی ایک گرون اپ خاتون ہے، بچی آپ کہہ لیں، خاتون بھی بچی بھی. اور ٹیرین وائٹ کی جو والدہ تھی سیتا وائٹ اور عمران خان بہت قریب تھے. سیتا وائٹ ان خواتین میں سے ہیں کہ جو حقیقی طور پہ عمران خان کے قریب تھی. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا کسی سے آپ فلرٹ کرتے ہیں، یا آپ کا کسی سے مائلڈ سا افیئر ہوتا ہے، یا فلنگ ہوتا ہے، یا آپ کسی کو ڈیٹ کرتے ہیں جیسے آپ. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ پلانس کرتے ہیں لائف کے. یار آپ پلان کرتے ہیں کہ یار ہم نے گھر کہاں بنانا ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ چرچ جائیں گے یا مسجد جائیں گے، ان کے نام اسلامی ہوں گے یا ان کے نام کرسچن نام ہوں گے. پھر آپ اس کے ساتھ پلانس بناتے ہیں کہ ہم نے یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری لائیولی ہوڈ کیسے ہونی ہے، ہمارا گھر کیسے چلنا، تم نے کیا کام کرنا ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے، تھنگس لائک دیٹ. اور ہماری فیملیز جو ہیں وہ آپس میں کیسے گزارا کریں گی. سو سیتا وائٹ اور عمران خان کی ریلیشن شپ جو تھی وہ ایک نارمل افیئر سے بہت زیادہ ریلیشن شپ تھی، اور وہ فیوچر کی پلاننگ اس میں شامل تھی. پھر کہیں پہ مائنڈ میں عمران خان کے آیا کہ میں جو ہوں پاکستان میں پالیٹکس میں آؤں گا، اور اس میں یہ فیڈ کیا گیا ان کو. اور بقول حکیم سعید صاحب کے مرحوم کے، انہوں نے کہا اس وقت، اور ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں وہ برملا کہتے رہے بار بار، کہ یہ ایک خاص ایجنڈا کے تحت عمران خان کو تیار کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ جو ہیں وہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جب پاکستان سے ایک چیز کی بڑی پرابلم تھی لوگوں کو، اور ویسٹ کی اور پاکستان کے جتنے دشمن ان کو ایک چیز کی بڑی پرابلم رہی ہے. ان کو یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر جب بھی وہ کسی بھی قسم کا وار کرتے ہیں، یا فزیکل وار ہو یا آئیڈیولوجیکل وار ہو، تو پاکستان آرم فورسز اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈ کرنے آ جاتے تھے. اور یہ ان کو اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں آرم فورسز ہے، بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، ان سب کو انہوں نے کمزور کرنا تھا. اور باری باری ان کا، اور کمزور آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ کو ان کا امیج جو ہے اس کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں. صحیح خبر دے کے، غلط خبر دے کے، ٹوسٹڈ خبر دے کے، بروکن نیوز دے کے آپ ان کو کمزور کرتے ہیں. اب سیتا وائٹ سے عمران خان کی ایک بیٹی ہو گئی، اور یہ بیٹی باقاعدہ پلان کر کے ہوئی. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہے 1 دن 2 دن اور وہ پریگننٹ ہو گئی، نہیں. یہ سیتا وائٹ کو یعنی ٹیرین وائٹ جو ہے اس کو پورا ویسٹ جو ہے اور ویسٹرن میڈیا جو ہے اس کو لو چائلڈ لکھتا رہا ہے. لو چائلڈ یعنی بیکاز آپ نے پلان کر کے کہ یار میں نے اس عورت میں میرے بچوں کی ماں بننا ہے، یا میں اس کے بچے کا باپ ہوں گا. آپ اس طرح سے پلان کر کے آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ وہ کرتے، انہوں نے کیا. اب آگے وہ پریگننسی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئی کہ جہاں پہ عمران خان کو تب تک خیال آ گیا پالیٹکس کا، یا ان کو بتا دیا گیا، تو اب اس کے بعد انہوں نے اس سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا. کیونکہ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ سیتا وائٹ جو ہے یہ میرے پولیٹیکل کریئر میں یہ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ وائل شی واز فرام اے گڈ فیملی، اس کو پیسہ چاہیے تھا اپنی پالیٹکس کے لیے، اور اس پیسے سے انہوں نے بہت کچھ کرنا. تو پھر کورا جو تھا کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. اب سیتا وائٹ جو تھی وہ بالکل لگڑ پگڑ تو تھی نہیں کہ وہ ریلوے اسٹیشن پہ آئی ہے، وہ باٹا کی کینچی چپل پہن کے اور وہ پھر رہی تھی اور وہ عمران کو مل گئی تھی. نہیں، وہ تو ایک اچھے گھر کی تھی، یا ایک کنیکٹڈ گھر کی تھی. اس نے کورٹ میں چلی گئی. وہ کورٹ میں چلی گئی کیونکہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بار بار اپنی ماں سے سوال کرتی تھی میرا باپ کون ہے. وہ کہتی تھی یہ تمہارا باپ ہے، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے ایک دفعہ ملنا ہے اپنے باپ سے، اور باپ ہے کہ ملتا نہیں تھا. اور وہ ٹیرین نے بچپن میں اپنے کمرے کے جو پوسٹرز ہیں اس پہ دیواریں، ان پہ صرف عمران خان کے پوسٹرز لگائے ہوتے تھے، وہ کرکٹ کے زمانے کی اور دوسرے اور سارے. اس کو اور جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمران خان کا ایک اسپٹنگ امیج ہے. یعنی عمران خان سے اس کی کتنی شباہت ہے، اس کی کتنی مماثلت ہے، اس کی یعنی شکل جو ہے اور اس کی عادتیں بھی کافی حد تک ملتی ہیں اپنے باپ سے. تو اب اس نے ایک پیٹرنٹی سوٹ کر دیا کیلیفورنیا کی ایک عدالت میں. کافی عرصہ وہ کیس چلا. عمران خان کو بہت بلایا گیا اس عدالت میں کہ جی آپ کے اوپر یہ کیس ہے، آپ آ کے اس پہ اپیئر ہو. تو عمران خان
نے ریفیوز کر دیا. اب کیلیفورنیا کے اس کورٹ نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، تو ڈی این اے ٹیسٹ عمران خان نے انکار کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہے گا کہ پھر یہ ہو جائے گا. ان کا کون امریکہ کے کورٹ کی جورسڈکشن پاکستان میں ہے تو مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ، تو انہوں نے وہ کر، لیکن وہ کیس ہو گیا بڑا. جب انہوں نے فیصلہ کر دیا عدالت نے کہ یہ عمران خان کی ہی بیٹی ہے، تو عمران خان کو سیتا وائٹ کو چپ کرانا تھا، اور چپ کرانا تھا تاکہ وہ اگر پبلکلی ہر جگہ پہ سیمینارز کر کے کہیں پہ کانفرنسز میں جا کے جہاں شوکت خانم کے لیے یا نمل کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، وہ امریکہ میں وہاں جا کے اگر اپیئرنس کرنا شروع ہوتی، جیسے ادھر آپ کو ایک کیس یاد ہوگا حمزہ شہباز شریف اور عائشہ احد کا، کہ اس نے جو ہر جگہ پہ جا کے حمزہ شہباز کو کارنر کیا وہاں پہ، تو عمران خان جو تھے اس بات سے ڈر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی بہن کے تھرو وہاں پہ ایک سیٹلمنٹ کی. پہلے تو یہ کہ سیتا وائٹ کے مرنے کے بعد اس بیچاری کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ اس سے مر گئی. جب کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی خالہ جو ہے وہ اس کی گارڈین ہوگی، عمران خان نے اس پہ ایفیڈیوٹ کر کے سائن وائن کر کے دیے پیپرز وغیرہ کہ یہی اس کی گارڈین ہوگی، اور اب اس کی اپ برنگنگ کے لیے یا اس کی دیکھ بھال کے لیے $10,000 اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں، $10,000 ماہوار جو ہے وہ مقرر ہوا. اور وہ مقرر ہوا اور اس میں وہ پیسے اس کو ہر مہینے دیے جاتے رہے. اس میں 2-3 لوگ انوالو تھے، عمران خان کی ہمشیرہ، ان کے تھرو جاتے تھے پیسے، اور پی ٹی آئی کے 2 لوگ ہیں جو بڑے قریب ہیں عمران خان کے، وہ لوگ جو تھے کانٹویٹ تھے آگے وہاں پہ پیسے پہنچانے کے اوپر. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب عمران خان کے اپنے گھر میں اور ان دوستوں میں لڑائی ہو گئی، کیونکہ علی زیدی ایک صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں. علی زیدی کے اوپر بہت کاری الزامات لگائے عمران خان کی ہمشیرہ نے کہ یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ جو ہے اس میں سے پیسے کھاتے ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں، اور ان کی بڑی لڑائی ہوئی اور بڑا یعنی جھگڑا ہوا. پھر بعد میں یعنی کافی دیر تک بول چال بھی بند رہی، ایون عمران علی زیدی سے بات نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر بہت عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے وہ لوگ بیچ میں پڑے اور انہوں نے صلح وغیرہ کرائی، اور پھر وہ آگے دیٹ از ہسٹری کہ جو کچھ بھی ہوا. اب وہ سارے ایفیڈیوٹس اور وہ سارے پیپرز جو ہیں وہ کسی طرح رانا ثناء اللہ کو مل گئی، اور وہ آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹرنٹی سوٹ جو ہے وہ چیلنج ہو گیا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت. اب اس میں یہ ہے کہ لوگ اپنی نوکری چھپاتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، لوگ اپنے اثاثے چھپاتے ہیں تو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. اس نے تو اپنی اولاد چھپائی اور اولاد چھپائی، اور اس نے جھوٹ بولا، اور یہ صادق اور امین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے آؤٹ آف ویڈ لاک اس نے ایک لو چائلڈ اگر اس کی وجہ سے پیدا ہوا تو یہ کیا مسلمان کہلانے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے. اور وہ کیس اب عدالت میں آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اٹ از ناٹ اے ویری سمپل کیس. اس سے عمران خان کی نیند اڑے گی ابھی، اور ابھی تو شاید اس کو احساس نہ ہو، اس کا خیال ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک اس کے حق میں فیصلے دیتا رہا ہے، لیکن اب وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ تو پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ چلے گئے، تو وہ والی سپورٹ تو عمران خان بھول جائیں جو پہلے ان کو ملتی تھی. مل سکتی ہے لیکن وہ والی سپورٹ تو نہیں ملے گی. تو اب اگر یہ کیس وہاں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اگلے ہفتے سے جو اس کی ٹائم لائن ہے، تو پھر بڑے سیریس ایشوز اٹھیں گے، اور آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نہ صرف عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، بلکہ اگر اسلامی تعزیرات کے تحت اس کے بعد ان پہ پرچہ ہو جائے، حدود آرڈیننس کے تحت ان کے اوپر پرچہ ہو جائے، تو پھر اس کی سزا کوڑوں سے بھی مل سکتی ہے، ان کو کوڑے بھی پڑ سکتے ہیں پبلکلی، جو کہ تعزیرات ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہیں، تو عمران خان نے سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کرا دی ہے اپنے پیڈ ٹاؤٹس کے ساتھ، پیڈ ایکٹرز کے ساتھ. اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ینگ لڑکیاں اور لڑکے ہیں، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان کے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، عمران خان مجھے اپنے بیڈ روم میں بلا لے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے بچہ چاہتی ہوں. یعنی گھٹیا قسم کی یہ باتیں کہ وہ تو ہر عورت کا ایک آئیڈیل ہے کہ وہ تو صحیح و غلط اس نے کرنا ہے. پھر لڑکے کریں کہ جی عمران خان میری ماں سے شادی کر لے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس کو اتنا ہی سپورٹ کروں گا بلکہ زیادہ کروں گا. دوسرا لڑکا کہہ رہا ہے اگر میری ماں سے عمران خان کا بچہ ہو جاتا ہے کوئی نہیں. یہ بیسیکلی وہ آپ کے مائنڈز کو تھرو سوشل میڈیا کیمپین اتنا پلیوٹ کر رہے ہیں کہ اب آپ یہ کہیں کہ یار یہ جو زنا ہے یہ کسی کا پرائیویٹ تعلق ہے، اور یہ اس کا جو ہے نا گورنمنٹ سے کیا لینا، ڈیموکریسی سے کیا لینا. تو آپ کو بتاؤں کہ جن ملکوں کی مثال خود عمران خان دیتے ہیں،
امریکہ کی، برطانیہ کی، ان کی ڈیموکریسی کی، تو امریکہ کا ایک فرنٹ رنر کینڈیڈیٹ جو تھا گیری ہارٹ جو تھا وہ بہت ہی پاپولر ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ تھا، اور اس کے متعلق کہتے تھے 100% اس نے پریزیڈنٹ بننا ہے امریکہ کا۔ گیری ہارٹ جو تھا اس نے پریس کو ایک دفعہ چیلنج کیا کہ میری کوئی امورل چیز دکھا دو تو میں ریزائن کر دوں گا۔ تو گیری ہارٹ کی دوستی تھی ڈونا رائس سے۔ ڈونا رائس ایک بڑی مشہور ماڈل تھی۔ ڈونا رائس کے ساتھ وہ شادی شدہ آدمی ہے کیونکہ، تو ڈونا رائس کے ساتھ وہ ایک یاٹ پہ ان کی ایک تصویر آئی، پاپاراٹسی نے تصویر اتاری کہ ڈونا رائس نے بکنی پہنی ہوئی ہے، گیری ہارٹ نے سوئمنگ ٹرنکس پہنی ہوئی ہے، اور وہ ذرا ایک کمفرٹیبل پوز کے اندر ہیں وہاں پہ، اور وہ تصویر آ گئی تو اتنا پریشر پڑا کہ گیری ہارٹ جو ہے اس کو پریزیڈینشل ریس سے ہٹنا پڑا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب بل کلنٹن کا مسئلہ ہوا اور مونیکا لیونسکی کا، تو پورا امریکہ ایک سائڈ پہ تھا۔ اسی طرح کہ برطانیہ میں بھی ایک دو کیسز یہاں تک ہوئے کہ ایک منسٹر جو تھا وہ گھر کا کرایہ لیتا تھا جو اس کو یعنی اس کو ملنا تھا، اس کے پرکس میں اس کو ملنا تھا، اور اس کا گے پارٹنر تھا جس کو وہ آگے وہ پیسے دے دیتا تھا اپنے گھر کا کرایہ دینے کے لیے۔ تو ٹیکس پیئرز نے کہا کہ ہمیں امورل ایکٹیویٹی والے لوگ نہیں چاہیے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی سوسائٹی میں کامن ہے، ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن جب اپنے لیڈرز وہ چنتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ امپیکیبل کیریکٹر ہو، ان کا امپیکیبل ریکارڈ ہو۔ تو عمران خان کو چاہیے کہ آج کے بعد مغرب کی تو مثالیں مت دے، کیونکہ مغرب میں ایسا ایکسیپٹیبل ابھی تک نہیں ہے، اور عمران خان کو یہ بھی چاہیے کہ آج کے بعد ریاست مدینہ کا بھی وہ جو راگ ہے اس کو الاپنا چھوڑ دیں، کیونکہ عمران خان کے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے، ایک بھی کوالٹی ایسی نہیں ہے جو ریاست مدینہ اصل میں وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں کسی کے بھی قریب بھی پہنچے کہیں پہ، کیونکہ ان کے قول و فعل اور ان کے کردار اور افکار میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ ایک چھوٹے اور گرے ہوئے آدمی سے تو لنک ہو سکتا ہے، اکابرین سے نہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ آنے والے دن جو ہیں یہ ٹیرین وائٹ کا کیس جو ہے یہ عمران خان کے لیے ایک نائٹ میئر جو ہے اس کو بنا کر یہ لے آئیں گے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ توشہ خانہ کے بعد اب یہ کیس جو ہے یہ ہانٹ کرے گا عمران خان کو آ کے، اس کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اور ابھی تیسرا کیس جو فورن فنڈنگ کیس ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بھی نسبتاً اوپن اینڈ شارٹ کیس ہے۔ سو عمران خان ہیز اے ویری ویری اپ ہل لیگل بیٹل، اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر میں عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ان کی چوائس ہے، انہوں نے اڈیالہ جیل جانا ہے کہ مچھ جیل جانا ہے، دیٹ عمران ول ڈیسائیڈ۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔